हेलो, मैं हेलरी पास्टर डेरिक की बीवी हूँ। मैं आपसे रूहुल कुद्स और उसकी नेहमतों के बारे में बात करना चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को याद दिलाना है कि बाइबल क्या है। ये एक माफूकुल फितरत किताब है। ये निशानात और अजायबात से भरी हुई है जो इलाही कामों को जाहिर करती है। मजीद ये कि खुदा अब भी चाहता है कि वो कलीसिया के जरिए और उसमें माफूकुल फितरत तौर पर काम करे, जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन है। ये सिर्फ इब्तदाई कलीसिया में नहीं था और अब खत्म नहीं हो गया। ये कलीसिया के पूरे दौर के लिए है, जब तक यीशु मसीह दोबारा वापस ना आए। और खुदा चाहता है कि वो हम सबको माफूकुल फितरत तरीकों से इस्तेमाल करे। मेरा मतलब ये नहीं कि कोई डरावनी माफूकुल फितरत बात हो। जब ये वाकई माफूकुल फितरत होता है तो ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा रूहुल कुद्स हमारी रहनुमाई करता है। और इसलिए हम बाइबल में देखेंगे कि रूहुल कुद्स की नेमतें क्या हैं। देखें, रूह के ज़हूर की 9 नेमतें हैं और ये पहला करंथियों 12वें बाब में बयान की गई हैं, जो तमाम मुख्तलिफ नेमतों को शामिल करते हैं जिनके ज़रिए खुदा हम में से किसी के ज़रिए काम कर सकता है। हमारे पास 3 मुकाशफाती नेमतें हैं। पहला हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम और रूहों का इम्तियाज़। और ये रूह में है, उन चीज़ों को जानना जो हम अपनी ताकत से हरगिज़ नहीं जान सकते। और 3 कुदरती नेमतें हैं, ईमान की नेमत, मौजज़ात के काम करने की नेमत और शिफा देने की नेमत। ये अमल करने की रूह है। और फिर 3 इल्हामी नेमतें या कलामी नेमतें हैं, बोलना यानी गैर ज़ुबान में बोलना, गैर ज़ुबानों का तर्जुमा और नबूवत यानी रूहुल कुद्स किसी के ज़रिए बोलता है। खुदा की तरफ से बोलना, खुदा का पैगाम। और इसलिए खुदा को हमारे ज़रिए काम करने के लिए हमारी अक्लमंदाना ताउन की ज़रूरत होती है। तो इस मामले में हमारी जहालत खुदा के लिए एक रुकावट है और वो हमें इतना इस्तेमाल नहीं कर सकता जितना वो चाहता है। और जब हम समझते हैं कि ये नेमतें कैसे काम करती हैं तो हम इन्हें बेहतर तौर पर कबूल कर सकेंगे, रूहुल कुद्स के ताबे हो सकेंगे, उनमें आसानी से काम कर सकेंगे। क्योंकि आपके पास किसी के लिए हिकमत का कलाम हो सकता है और वो उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। और इल्मियत का कलाम, जब कोई वाकई जिद्दोजहद कर रहा हो और आपके पास खुदा की तरफ से एक कलाम हो कि खुदावन ने ये कहा है और ये उनके दिल और आंखें खोल देता है और उन्हें एहसास होता है कि खुदा उन्हें बहुत करीब से चाहता है और उनकी छोटी छोटी बात से वाकिफ़ है। खुदा हम सब से मोहब्बत करता है, लेकिन वो हमसे इनफिरादी तौर पर मोहब्बत करता है जैसे हम उसके इकलौते बच्चे हों। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल हैरत अंगेज़ है। सिर्फ खुदा ही ऐसा हो सकता है। इसलिए हमें जानना चाहिए कि खुदा का कलाम इन नेमतों के बारे में क्या कहता है और ये हमारे अंदर इन नेमतों की ख्वाहिश को उभारेगा कि वो हमारी जिंदगियों में काम करें। और हमें अपने आप को रूहुल कुद्स के लिए दस्तयाब करना चाहिए कि वो हमारे ज़रिए काम करे। अब जब मैं ख्वाहिश कहती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे मौजज़ात की नेमत चाहिए, खुदा मुझे दे दे। हरगिज़ नहीं। ये वैसा ही है जैसे कि रूहुल कुद्स चाहता है, जब वो चाहता है, जैसे वो चाहता है। और पहला करंथियों उसका 12वां बाब और पहली आयत में लिखा है, अब ए भाइयों, रूहानी नेमतों के बारे में क्या ये हैरत अंगेज़ नहीं है? ऐसा महसूस होता है जैसे पौलुस तकरीबन 2000 साल बाद हमसे मुखातिब है और वो हमसे आपसे कह रहा है, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। और चूंकि पौलुस कहता है कि वो नहीं चाहता कि हम बेखबर रहें, तो ये बहुत अहम है। ये नहायत ज़रूरी है कि हम इस मौजू के बारे में जानें और समझें जिस पर गुफ्तगू हो रही है, यानी रूहुल कुद्स की नेमतें। ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि जब भी पौलुस कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम बेखबर रहो, तो हकीकत में इसका मतलब है कि इस मौजू पर इख्तलाफ और झगड़ा है। तहाँ मैं पौलुस रसूल की बेहद शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वो हमें दुरुस्त राह दिखाता है। लेकिन मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहती थी अफसोस के साथ इन नेमतों के बारे में जो आज भी जारी है। ये एक गलत तालीम है जिसे सेसेशनिज्म कहा जाता है। वो कहते हैं कि ये नेमतें आज हमारे लिए अब मुतलक नहीं रहें। मैं यकीन से नहीं कह सकती कि हमें शिफा के बगैर क्यों रहना चाहिए, हमें खुदावन का कलाम क्यों ना मिले, हमें रूहुल कुद्स की तसल्ली के बगैर क्यों रहना चाहिए। और वो कहते हैं कि चूंकि ये नेमतें ख़त्म हो गई हैं, और इनका कहना है कि ये रसूलों के इंतकाल और बाइबल की तकमील के बाद ये ख़त्म हो चुकी हैं।
جی بائبل مکمل ہو چکی ہے، لیکن بائبل میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ یہ مافوق الفطرت نعمتیں ختم ہو گئی ہیں۔ دراصل بائبل کہتی ہے کہ یہ مافوق الفطرت نعمتیں زمانے کے آخر تک جاری رہیں گی۔ آئیے پہلا کرنتھیوں پہلا باب 4 سے 7ویں آیت تک پڑھتے ہیں۔ میں تمہارے بارے میں خدا کے اس فضل کے باعث جو مسیح یسوع میں تم پر ہوا ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم اس میں ہو کر سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے ہو۔ یہ تقریری نعمتوں کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ مسیح کی گواہی تم میں قائم ہوئی۔ یہ دراصل قوت کی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ مسیح کی گواہی تم میں قائم ہوئی، یہ دراصل قوت کی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے۔ 7ویں آیت، یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے منتظر ہو، جو تم کو آخر تک قائم بھی رکھے گا تاکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے دن بے الزام ٹھہرو۔ میں ایک اور آیت پڑھنا چاہتی ہوں جو مرکز 16 باب اس کی 17 اور 18 آیت ہے، اور یسوع فرما رہے ہیں، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، وہ نئی نئی زبانیں بولیں گے، وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سانپوں کے ساتھ کھیلیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پولوس رسول کے ساتھ ہوا، جب ایک سانپ نے اس کے بازو کو پکڑ لیا تو اس نے اسے آگ میں جھٹک دیا، اور حقیقت میں ان میں سے کسی ایک زہریلے سانپ کے کاٹنے سے انسان 10-12 منٹ میں مر سکتا ہے، لیکن اس نے سانپ کو جھٹک دیا اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچا، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کوئی ضرر نہ پہنچے گا۔ اور دراصل زہریلی چیز پینے کے بارے میں ایک کہانی ہے۔ ایک مبلغین کا گروپ تھا، یہ بہت 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 عرصہ پہلے کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ یہ شاید 50 یا 60 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ گروپ ایک گاؤں میں گیا، دراصل میرا خیال ہے کہ یہ امریکہ میں تھا، لیکن میں اس بارے میں بالکل یقین سے نہیں کہہ سکتی، اور انہیں کھانے کے وقت کچھ پینے کو دیا گیا، اور لوگ انہیں اگلے دن کچھ عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، آپ ہمیں اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، دراصل ہم نے آپ کے مشروب میں زہر ملایا تھا، ہمیں توقع تھی کہ آپ رات میں مر جائیں گے، لیکن آپ مرے نہیں۔ اب ہم صرف اپنی بات ثابت کرنے کے لیے جان لیوا چیزیں پینا شروع نہیں کرنا چاہتے، لیکن کیا آپ کو کوئی جان لیوا چیز پینی چاہیے؟ دراصل اگر آپ خدا کے پیچھے چل رہے ہیں، اگر آپ خدا کے قریب ہیں، اور اگر آپ اس کی خدمت میں ہیں، تو خدا کی قدرت آپ کی حفاظت کرے گی، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے، وہ شاید صحت یاب ہوں، یا ہو سکتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ صحت یاب ہوں گے۔ اور یہ لفظ صحت یاب ہونا ایک عمل ہے۔ اکثر ہم معجزات کی توقع کرتے ہیں اور وہ شاندار اور زبردست ہوتے ہیں، اور فوراً ہی کوئی مکمل طور پر شفا پا جاتا ہے، جیسا کہ میرے ساتھ ہوا۔ آپ سب نے میری گواہی سنی ہے، مجھے ریمیٹائڈ آرتھرائٹس سے ایک لمحے میں مکمل شفا ملی، لیکن بعض اوقات میرے اوپر ہاتھ رکھے گئے اور میں وقت کے ساتھ ساتھ صحت یاب ہوئی۔ تو 7ویں آیت میں چاہتی ہوں کہ آپ کو دوبارہ پڑھ کر سناؤں، یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے منتظر ہو، جو تم کو آخر تک قائم بھی رکھے گا تاکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے دن بے الزام ٹھہرو۔ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تمام نعمتیں کلیسیا کو مالا مال کرتی رہیں گی، یہاں تک کہ کلیسیا کے دور کے آخر تک، جب یسوع ہمیں ریپچر میں ظاہر ہوں گے۔ وہ جلالی دن! میں ابھی کسی سے بات کر رہی تھی اور ہم اس بات کی امید کر رہے تھے کہ کتنا شاندار ہوگا کہ ہم ریپچر کے قریب ہو، یا اگر ہم مر بھی جائیں، ہماری روح ہمارے جسم سے نکل کر فوراً خداوند کی حضوری میں پہنچ جائے گی، اگر ہم نے یسوع کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کیا ہے۔ اب یسوع، میرا مطلب ہے، وہ روح کی نعمتوں میں فراوانی سے کام کرتے تھے، اور ابتدائی کلیسیا بھی ایسا ہی کرتی تھی۔ جب ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے ابتدائی کلیسیا میں کیا کیا، تو یہ بالکل حیرت انگیز ہے، اور یہ اعمال کی کتاب اور خطوط میں درج ہے، اور دراصل حقیقت میں وہ خود خداوند یسوع مسیح کے الفاظ کو پورا کر رہے تھے جنہوں نے انہیں منادی کرنے کا حکم دیا تھا۔
اس نے خوشخبری سنانے، بیماروں کو شفا دینے، بدروحوں کو نکالنے کا حکم دیا تھا۔ کلیسیا میں کچھ تبدیلی آئی ہے، لیکن یسوع نہیں بدلا اور اس کا ہمارے لیے حکم نہیں بدلا۔ آئیں یوحنا 14واں باب اس کی 12ویں اور 13ویں آیات پڑھیں۔ یسوع فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا۔ واہ! جو کچھ یسوع نے کیا وہ کام اس کے ماننے والے بھی کریں گے، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ آپ جانتے ہیں کہ یسوع نے اس وعدے کو صرف رسولوں تک محدود نہیں رکھا، اس نے اسے کلیسیا کے پورے دور میں اپنے سب ماننے والوں پر لاگو کیا۔ جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھے تو انہوں نے عظیم حکم دیا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مرکز 16 باب 15 تا 18 آیات میں، اور وہ آج ہم سے 2000 سال بعد بھی مخاطب ہیں کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ کیا آپ کا دل نہیں ٹوٹتا جب لوگ معاف کرنے سے انکار کرتے ہیں؟ کاش وہ جانتے اور ایمان لاتے کہ جب وہ اپنے جسم چھوڑیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ مفوق الفطرت نشانیاں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گی جو ایمان لاتے ہیں، صرف رسولوں کے ساتھ نہیں بلکہ ان لوگوں کے ساتھ جو میرے نام پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، یہ ایک قوت کی نعمت ہے۔ نئی نئی زبانیں بولیں گے، یہ ایک اظہار کی نعمت ہے، اور آگے چل کر میں آپ کے ساتھ زبانوں میں دعا کرنے کے بارے میں مزید بات کروں گی۔ یہ ایک شاندار نعمت ہے۔ سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے، اور یہ طاقت کی نعمت ہے۔ آئیے مرکز 16 باب کی 19 آیت بھی دیکھتے ہیں۔ غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دہنی طرف بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی، اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا۔ وہ اس کلام کی تصدیق کر رہا تھا جو اس نے کہا تھا، کلام کی تصدیق ساتھ آنے والی نشانیوں کے ذریعے۔ جب وہ گئے خداوند ان کے ساتھ کیا، اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلے سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ یہی وہ بات ہے جو یسوع نے کہی تھی جب انہوں نے فرمایا، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ متی 28ویں باب 18 سے 20 آیت تک یسوع نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ یہ وہ آخری الفاظ ہیں جو اس نے کہے۔ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ دیکھیں، یسوع ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب ہم عظیم مشن کو پورا کرنے کے لیے فرما برداری میں جاتے ہیں تو وہ ہمیں مافوق الفطرت مدد فراہم کرے گا، اور اس بات کی تصدیق کرے گا کہ وہ نشانیاں، عجائب اور معجزے جو اس نے کلیسیا کے دور کے آغاز میں کیے تھے وہ کلیسیا کے دور کے آخر تک جاری رہیں گے۔ اور یہی سچائی کلیسیا کی پیدائش کے وقت عید پینتیکوست کے موقع پر بھی زور دے کر بیان کی گئی، جب پطرس نے بیان کیا کہ یہ یوئیل کی نبوت ہے کہ آخری دنوں میں روح القدس کا سب انسانوں پر انڈیلنا اب پورا ہو رہا ہے۔ بائبل میں آخری دنوں کا آغاز مسیح کی موت اور جی اٹھنے اور نئے عہد کے قیام سے ہوتا ہے۔ آخری دن کلیسیا کے دور میں جاری رہتے ہیں اور 1000 سالہ دور تک پھیلے رہتے ہیں۔ یہ نبوت کہتی ہے کہ آخری دنوں میں خدا کا روح ہر بشر پر انڈیلا جائے گا، نہ کہ صرف کچھ خاص لوگوں، عقلمند لوگوں یا مذہبی لوگوں پر۔ یہ ہر اس شخص پر انڈیلا جائے گا جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے اور اسے اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کرتا ہے۔ اور اس حیرت انگیز انڈیلنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا کے سب لوگوں کے ذریعے روح القدس کا ظہور ہوگا، سب خدا کے لوگوں کے ذریعے۔ چاہے آپ خود کو ایک عام انسان سمجھتے ہوں جو ایک عام کام کر رہا ہے، آپ خدا کے لوگ ہیں۔ آپ روح القدس سے
معمور ہیں۔ اگر خدا آپ کی رہنمائی کرے تو آپ بیماروں کے لیے دعا کرنے کے لیے ممسوح ہیں، چاہے آپ جوان ہوں یا بوڑھے، مرد ہوں یا عورت، امیر ہوں یا غریب، غلام ہو یا آزاد، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم آخری دنوں کے دور میں ہیں، آخری دنوں میں، جب تک یسوع مسیح واپس نہیں آتے۔ خدا کا شکر ہے۔ پطرس نے اعمال کی کتاب دوسرا باب 16 تا 19ویں آیت میں اقرار کیا ہے، پینتیکوست کے دن نازل ہونا وہی ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے۔ اور یہ مکاشفاتی نعمتیں ہیں، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا، اور وہ نبوت کریں گی، اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا۔ یہ طاقت کی نعمتیں ہیں، اور روح القدس کے اس حیرت انگیز نزول کا مقصد غیر معمولی نشانیوں سے وابستہ ہے۔ 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا اور بچ جائے گا۔ اور جو کوئی میری آواز سن رہا ہے، اگر آپ خداوند کے نام کو پکاریں اور اس سے نجات مانگے تو وہ دے گا، وہ آپ کے دل میں آئے گا اور آپ کا خداوند اور نجات دہندہ بن جائے گا۔ پطرس اعمال کی کتاب دوسرا باب 22ویں آیت میں اس نبوت کی وضاحت کرتا ہے، یہ پوری ہو چکی ہے۔ اے اسرائیلیو، یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے، چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو۔ جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ اگر وہ جو مسیح یسوع کو مردوں میں سے زندہ کرتا ہے آپ کے اندر رہتا ہے، وہ آپ کے جسم کو خداوند یسوع مسیح کی جی اٹھنے کی قوت سے بھر دے گا۔ اس کی شفا دینے والی قوت ہمیشہ دستیاب ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو بڑی شفایت کرنی ہے اور خدا سے التجا کرنی ہے کہ وہ شفا نازل کرے، یہ آپ کے لیے دستیاب ہے جب آپ اس کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا کا روح جو آپ میں بستا ہے آپ کے جسم کو اپنی ابدی زندگی سے بھر رہا ہے۔ اس کا اقرار کریں، کہیں کہ قادر مطلق خدا کی ابدی طاقت مجھ میں ہے اور وہ مجھے سر سے لے کر پاؤں تک شفا دے رہا ہے۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، لیکن ہم الفاظ پر تھوڑی دیر بعد آئیں گے۔ اور اس طرح جب پطرس نے دکھایا کہ کس طرح مسیح کے جی اٹھنے کی پیشین گوئی زبور 16 میں کی گئی تھی، وہ یوئیل کی پیشین گوئی کے پورا ہونے کی وضاحت جاری رکھتا ہے۔ اب ہم دوبارہ اعمال 2 باب کی طرف جاتے ہیں، یہ 32 اور 33 آیت ہے۔ اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ پس خدا کے دہنے ہاتھ سے سربلند ہو کر اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو۔ کیا ہی حیرت انگیز لمحہ تھا جب خدا کا روح شاگردوں پر انڈیل دیا گیا۔ پھر پطرس نے وضاحت کی کہ وہ کس طرح روح کے وعدے اور اس کی نعمتوں کو اپنی زندگیوں میں حاصل اور تجربہ کر سکتے ہیں۔ اعمال دوسرا باب 38 اور 39 آیت میں نے الفاظ کی ترتیب کو اصل یونانی کے مطابق ترتیب دیا ہے۔ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے، کیونکہ روح القدس اور اس کی نعمتوں کا وعدہ جو یوئیل کی نبوت میں دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ
پطرس بتاتا ہے کہ روح القدس اور اس کی مافوق الفطرت نعمتوں کا وعدہ جو یوئیل کی نبوت میں دیا گیا اور بیان کیا گیا ہے، وہ ان آخری دنوں میں تمام ایمانداروں کے لیے ہے، ہم سب کے لیے۔ ہم آخری دنوں میں ہیں، ہم سب، کیونکہ یوئیل نے کہا کہ روح تمام بشر پر انڈیل دیا جائے گا جو خداوند یسوع کے نام کو پکارتے ہیں۔ اگر آپ خداوند یسوع کے نام کو نہیں پکارتے، اگر آپ اس کے نہ ہوتے، تو پھر روح القدس آپ پر انڈیلا نہ جاتا، اور اس کے نتیجے میں جو لوگ خداوند یسوع کے نام کو پکارتے ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ سب اس کی نعمتوں میں عمل کر سکیں گے۔ پطرس اس لیے انہیں یقین دلاتا ہے کہ روح اور اس کی نعمتوں کا وعدہ ان پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ یہ وعدہ آپ پر اور آنے والی تمام نسلوں پر دنیا کے ہر مقام پر اختتام کے وقت کلیسیا کے دور میں لاگو ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ روح کی نعمتیں آج کے لیے نہیں ہیں، خدا کے کلام کے خلاف ہے۔ دراصل واحد حوالہ جسے یہ دلیل دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ نعمتیں ختم ہو چکی ہیں، وہ پہلا کرنتھیوں 13واں باب 8 سے 13ویں آیت میں ہے۔ محبت کو زوال نہیں۔ نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہم جزوی طور پر جانتے ہیں اور جزوی طور پر نبوت کرتے ہیں، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ اب ہم کو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ اس وقت میرا علم ناقص ہے، مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں۔ غرض ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ یہ واقعی کہتا ہے کہ محبت کے برعکس جو ابدی ہے، روح کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی، وہ ہمیشہ کے لیے جاری نہیں رہیں گی۔ یہ خدا کے علم، قدرت اور الہام کے صرف ایک حصے کا ظہور ہیں۔ لہٰذا جب خدا کمال لائے گا، ابدی حالت، تو نعمتیں غیر ضروری ہو جائیں گی، کیونکہ پھر ہم کمال اور خدا کے فضل کے مکمل ظہور میں زندگی گزار رہے ہوں گے۔ میری بات غور سے سنیں، اور میں ابھی کسی سے بات کر رہی تھی اس سے پہلے کہ ہم آن ایئر آئیں، اور ہم کہہ رہے تھے کہ کتنا شاندار ہوگا جب ہم فردوس میں ہوں گے، جب آپ سوچیں کہ وہاں کوئی بیماری نہیں، کوئی بدصورتی نہیں، خالص خوشی ہے، خداوند کی حضوری ہے۔ خداوند یسوع کو دیکھنا کتنا شاندار ہے۔ اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں بہت زیادہ غمگین تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ جب ان کا انتقال ہو تو میں ان کے ساتھ ہوں، اور ایک فون آیا اور مجھے وہاں سے لے جایا گیا، اور جب میں واپس آئی تو وہ واقعی انتقال کر چکی تھی۔ لیکن میرے ساتھ 2 دوست تھیں تو میں بہت پریشان تھی، اور اگلے دن ظاہر ہے ہمیں ان کے انتقال کا اندراج کروانا تھا، اور میں پاسٹر ڈیرک کے ساتھ بیٹھی تھی، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تم ٹھیک ہو؟ اور میں نے کہا میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں، اور انہوں نے صرف ایک آیت سنائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ میں کسی مافوق الفطرت چیز کی تلاش میں نہیں تھی، لیکن بالکل میری آنکھوں کے سامنے جیسے ٹی وی اسکرین ہو، میں نے اپنی ماں کو دیکھا، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تھیں۔ ان کا بازو ان کے گرد تھا، وہ ان کی طرف جھکی ہوئی تھیں، اور وہ موٹی تھیں۔ اب یہ اہم ہے کیونکہ جب وہ مریں تو وہ بہت زیادہ دبلی پتلی تھیں، جیسے ڈھانچہ ہو، اور یہ صرف چند گھنٹے بعد میں نے یہ منظر دیکھا، اور وہ خداوند کی طرف جھکی ہوئی بہت خوش تھیں، اور جیسے ذہن سے ذہن میں انہوں نے حقیقت میں بولا نہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا پیاری کاش میں بہت پہلے آ جاتی، اور پھر وہ چلی گئیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سارا غم، سارا غصہ، وہ ساری ناراضگی جو میں نے اس شخص کے لیے محسوس کی جس نے مجھے وہاں سے بلایا، چلی گئی، ایک لمحے میں، ایک پل میں ختم ہو گئی۔ اور بعض اوقات خدا ہمیں یہ شاندار روحانی چیزیں دیتا ہے، اور میں چاہتی تھی کہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ فردوس ایک شاندار جگہ ہے، اور
اگر ہم میں سے کوئی مرنے سے ڈرتا ہے، خاص طور پر جب ہمارے پاس یہ کووڈ وائرس ہے، لیکن ہم خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں صحت مند رکھے گا، لیکن ہزاروں اور ہزاروں لوگ مر چکے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں اس پر غور کر رہی تھی، اور میں روح القدس کے لیے بہت شکر گزار ہوں، اور وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، کیا تم سمجھتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ ان سب سالوں سے ہوں، اور جیسے ہی وقت آتا ہے تو ذرا غور کریں کہ تم اپنے بدن کو چھوڑ دو۔ اور لفظ یہ تھے کہ میں بس چلا جاؤں گا اور تمہیں اکیلا چھوڑ دوں گا۔ نہیں، یا تو روح القدس یا ایک فرشتہ، لیکن ہم مرتے نہیں ہیں کیونکہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارا بدن کام کرنا چھوڑ سکتا ہے، لیکن ہماری روح اور ہماری جان اوپر لے جائی جاتی ہے تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ فردوس میں ہوں۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ اس کی حضوری میں ہونا کتنا شاندار ہے، اسے دیکھنا جس نے اتنی بڑی قیمت ادا کی۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا کیسا ہوگا؟ میں جانتی ہوں کہ میں دراصل اس عورت سے حسد کرتی تھی۔ میں کیسے کہوں، وہ ایک گنہگار عورت تھی، کیونکہ صدوقی اور فریسی اس پر حقارت سے دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ آئی اور اس نے سنا کہ یسوع ایک خاص گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، اور وہ آئی اور وہ یسوع کے قدموں پر روئی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ نیچے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اور وہ یسوع کے قدموں پر رو رہی تھی، اپنے آنسوؤں سے یسوع کے قدم دھو رہی تھی۔ اس نے اس کے پاؤں اپنے بالوں سے خشک کیے، اور ان دنوں یہ سمجھا جاتا تھا کہ صرف ایک طوائف ہی اپنے بال دکھا سکتی ہے، اور وہ اس کے پاؤں چوم رہی تھی، اور اس نے ان پر بہت قیمتی تیل لگایا۔ اور میزبان سوچ رہا تھا کہ وہ کیسے اس عورت کو اپنے پاؤں چھونے دے سکتا ہے، اور یسوع نے کہا، جب میں آیا تو تم نے میرے پاؤں نہیں دھوئے، میرے پاؤں دھونے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ جب میں آیا تو تم نے مجھے کوئی بوسہ نہیں دیا، تم نے میرے بالوں پر تیل نہیں لگایا، لیکن اس عورت نے اپنے آنسوؤں سے میرے پاؤں دھوئے ہیں، اور وہ میرے پاؤں چومتی رہی ہے، اور اس نے مجھے بہت قیمتی تیل سے مسح کیا ہے۔ اور اس نے اس عورت سے کہا کہ اپنے راستے پر جا، تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ کتنا شاندار ہے، یہ بہت شاندار ہے کہ نجات دہندہ کے پاؤں کو چھونے کی اجازت ہو، لیکن ہم اسے روبرو دیکھیں گے اور اس کا بازو ہمارے گرد ہو سکتا ہے۔ اس لیے فردوس میں ہونا سب سے شاندار جگہ ہے، اور موت سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں۔ www.oxfordbiblechurch.co.uk اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔